चलिए जी, हम आगे पढ़ते हैं। मसला नंबर 46। सुन्नत रसूल का इल्म होते ही सहाबा इकराम अपनी राय को वापस ले लेते। यानी जब सुन्नत का इल्म आ जाता यानी पता चल जाता तो फिर वो कहते कि अब सुन्नत आ गई तो हमारी राय की क्या हैसियत है। और मसला नंबर 47 क्या है कि इत्तिबाए सुन्नत ही मुसलमानों के बारे में इख्तलाफात ख़त्म करने का वाहिद रास्ता है। ठीक है, हम इस पर बहुत ज़्यादा बात करते रहते हैं ना कि इख्तलाफात कैसे ख़त्म हो, उम्मत इकट्ठी नहीं हो रही, और ये मसला और वो मसला और ये बहुत सारे मसाइल। तो उसका जो है वो वाहिद हल क्या है कि हम सुन्नत को अपना लें, सबको छोड़कर अल्लाह के रसूल की सुन्नत को ही पकड़ लें, तो उसी की दलील ले लें और इस पर फिर हम मुत्तफिक हो जाएंगे। तो हदीस आपके सामने है, सुनन अबी दाऊद की है। अन कबीसा बिन ज़ुऐब अन्नहु क़ाला, कबीसा बिन ज़ुऐब कहते हैं, जाअतिल जद्दतु इला अबी बकर सदीक़ी तसअलुहु मीरासहा, कि एक नानी आई अबी बकर यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, और वो सवाल कर रही थी अपनी मिरास का, अपने विरासत में अपने हिस्से का। फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा, मा लकी फ़ी किताबिल्लाहि तआला शैइन, कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं अल्लाह की किताब में। और सवाल क्या था कि वो सवाल ये था कि वो कह रही थी कि मेरा पोता या नवासा जो है वो फौत हो गया है, और इसका जो विरसा जो है, जो तकसीम हुआ है, इसका छोड़ा हुआ माल जो है वो तकसीम हो रहा है और सबको दिया जा रहा है, और मैं उसकी नानी हूँ, तो मुझे कोई पूछ नहीं रहा और मुझे कोई दे नहीं रहा, तो आप मुझे मेरा हक दिलवाएं। तो कहा कि वमा अलिमतु लकी फी सुन्नति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन, कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में भी तुम्हारे लिए कुछ मालूम नहीं। फर्जी हत्ता असअलन नासा, तुम जाओ, अभी लौट जाओ, यहाँ तक कि मैं लोगों से दरियाफ्त करके फिर बताऊंगा। फसअलन नासा, उन्होंने लोगों से पूछा। फ़क़ाल मुगीरा बिन शुअबतन, तो मुगीरा बिन शुअबा जो थे उन्होंने कहा, हज़रतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। आता हसुदुसा, आपने उसे छठा हिस्सा, सिक्स यानी छठवां हिस्सा जो था वो दिलाया था। फ़क़ाल फ़क़ाल अबू बकरिन, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, हल माँ का गैरू का, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है। फ़क़ाम मोहम्मद बिन मुस्लमा, फ़क़ाला, तो मोहम्मद बिन मुस्लमा खड़े हुए और कहा, मिथला मा क़ाल अल मुगीरा बिन शुअबा, उन्होंने कहा कि वही बात कही जो मुगीरा बिन शुअबा ने कही थी। फन फज़ुहा फन फज़ुहु लहा अबू बकरिन, तो अबू बकर ने इसके लिए इसको ही नाफिज कर दिया। ठीक है, ये हदीस आगे भी है, लेकिन हमारे लिए इतनी कहते आगे उमर रज़ी अल्लाह के दौर का वाक़या वो भी इसी तरह का ही है। तो इसमें क्या सवाल जो था वो तो मिरास का था, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। और यहाँ तक के मतलब उन्होंने जब ये कहा कि कुरान में भी एज सच ये इस तरह डिफाइन नहीं है, और सुन्नत में भी उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मिलता, नहीं कि वो बात जो थी उन तक जो थी वो नहीं पहुंची थी। ठीक है, कि इसमें नानी का या दादी का जो है वो हिस्सा हो। तो और ये बात उन्होंने कही, गोया कि उन्होंने अपनी राय दी कि क्योंकि उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था, लेकिन जब उनको सही बात का पता चला तो फिर उन्होंने उस चीज़ को नाफिज कर दिया और वो जो हिस्सा जो था वो उनको दिलवा दिया। तो अब इस हदीस से हमें क्या पता चलता है कि बहुत सी बातें इस तरह से हैं कि पहली बात तो ये कि अबू बकर रज़ी अल्लाह जो थे उन्होंने फैसला दिए बगैर अपनी एक छोटी सी राय दी, और फिर ये कहा कि मैं इसके बारे में पूछूंगा और फिर मैं उस चीज़ को बताऊंगा, कि जहां तक मेरा इल्म है, मेरे इल्म के मुताबिक जो है मुझे कुरान और सुन्नत में से कोई चीज़ नहीं मिलती, लेकिन मैं पूछूंगा और अभी तुम जाओ, मैं पूछ के फिर इसको बताऊंगा। तो उन्होंने फिर इस चीज़ को पूछा, मुख्तलिफ लोगों से बैठ के सवाल किया। तो फिर जो मुगीरा बिन शोबा जो थे उन्होंने कहा कि जी मैं ऐसे मौके पर मौजूद था जब इस तरह का एक वाक़या हुआ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اس چیز کو نافذ کیا تھا۔ تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں اس وقت سب سے سینئر موسٹ جو ہے نا وہ صحابی ہیں، اور پھر وقت کے خلیفہ ہیں، لیکن ان کے پاس اس چیز کا علم نہیں تھا۔ مغیرہ بن شعبہ اور محمد بن مسلمہ جو ہیں یہ چھوٹے صحابی ہیں، لیکن ان کے پاس اس چیز کا علم تھا، اور جب انہوں نے اس چیز کو جانا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کا جو ہے کیا سٹیٹس ہے، یار غار ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے اچھے دوست ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس طرح بھی جو بھی آپ کا وقت گزرا اور ساری چیزیں جو ہم اس سے واقف ہیں، لیکن ایک چیز کا علم نہیں تھا ان کے پاس، تو اور اس چیز میں انہوں نے کوئی توہین بھی محسوس نہیں کی کہ اگر میرے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے اور میرے سے چھوٹوں کے پاس ہے، اس چیز کو انہوں نے اپنی انسلٹ نہیں جانا کوئی، انہوں نے اور نہ ہی یہ چیز کوئی ان کی وہ جسے کہتے ہیں کہ ان کی کوئی ان کے اندر کوئی نقص جو تھا وہ نہیں اس سے ثابت ہوتا، اور نہ ہی ان کا مقام یا رتبہ جو ہے وہ اس چیز سے کم ہو جاتا ہے، کوئی درجہ ان کا کم ہو گیا اس چیز سے۔ تو اسی لیے یہ ہم جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز خاص طور کے اوپر جو ہے ہمیں اس چیز کا پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہماری تاریخ میں بھی جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، اور ان سب نے اپنی اپنی جگہ پر بہت بڑے اور بڑے زبردست کام کیے ہوئے ہیں، اور وہاں بھی ایک سوال جو ہوتا تھا کہ اگر کسی امام کے پاس کوئی حدیث نہیں، حدیث کا علم نہیں، یا ایک مسئلہ کا علم نہیں، تو کیا یہ کہنے سے کسی امام کی توہین ہو جاتی ہے کہ یا اس کا مرتبہ کم ہو جاتا ہے؟ کہ اگر کوئی ان کا کوئی فالوور یا اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ اس وقت ان کے پاس یہ چیز نہیں پہنچی، اس سے ایسی بات کہنے سے ان کے رتبے میں کسی چیز کی کمی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا علم بہت زیادہ تھا، مگر یہ حدیث ان کے پاس نہیں پہنچی تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کے بارے میں والا علم تھے، ان کو معلوم نہیں تھا، اور جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے جو اپنے ایک رائے قائم کی تھی، وہ رائے ان کی جو تھی وہ درست نہیں تھی، تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ اس چیز سے رجوع فرمایا، اور جو صحیح بات تھی اس کو نافذ کیا۔ تو دین کے معاملے میں ہمارا یہی مزاج ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ بھی یہی بات جو ہے وہ ثابت کر رہی ہے، وہ عمر رضی اللہ کے بارے میں، کہ ان سعید رضی اللہ روایت کرتے ہیں، قال کان عمر بن الخطاب یقول، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ پہلے کہتے تھے، دیت للعاقلہ، کہ دیت جو ہے وہ کنبے والوں پر ہے، ولا ترث المرأة من دیت زوجها شیئا، اور عورت اپنے شوہر کی دیت سے کچھ حصہ نہ پائے گی، حتی قال له الضحاک بن سفیان، یہاں تک کہ ضحاک بن سفیان نے انہیں بتایا، كتب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے لکھ بھیجا تھا، ان اورث امرأة اشیم الدبابی، کہ میں اشیم دبابی کی بیوی کو حصہ دلاؤں، من دیت زوجیہا، اس کے شوہر کی دیت میں سے، فرجع عمر، تو عمر رضی اللہ نے اپنے قول سے رجوع کیے، یعنی انہوں نے اپنی ایک اوپینین جو تھی، جو رائے جو تھی، وہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور وہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ایسی ہی ہے، کہ اس میں کیا تھا کہ قرآنی احکام کے مطابق اس میں یعنی کہ دیت جو ہے وہ اس میں وہ کہتے تھے کہ اس میں حصہ نہیں، یعنی کہ دیت آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر قتل ہو جائے کسی شخص کا، کسی کا بھی، تو اس کے یعنی کہ یہاں قصاص ہوتا ہے، یا پھر اس کے خون کے بدلے جو ہے کچھ قیمت ادا کی جاتی ہے، جس کو دیت کہتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے۔ تو وہ جو دیت جو ہے وہ ان کے یعنی کہ ان کے پہلے رائے تھی کہ اگر آدمی کی اگر دیت ملتی تو اس میں بیوی کا حصہ نہیں ہوتا، تو جبکہ پھر بعد میں وہ اپنے اس چیز سے انہوں نے رجوع کیا، اور وہ پہلے کہتے تھے کہ یہ عاقلہ کے لیے ہوتی ہے، عاقلہ جو ہوتے ہیں نا رشتہ داروں کو کہتے ہیں، جو وراثت میں جو شامل ہوتے ہیں ان کو عاقلہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ قاتل اور یعنی کہ جو عاقلہ ہے اس کے لیے دیت ہوتی ہے، بیوی کو وہ نہیں مانتے تھے۔
تو اور یہ بھی اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ وقت کے خلیفہ تھے، اور ان کی بھی حکومت کوئی چھوٹی حکومت نہیں تھی، لیکن وہ اس چیز سے ناواقف تھے، اس چیز کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا۔ اس وقت تک وہ یہ کہتے رہے جب تک ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوا۔ تو جب ان کو یہ پتا چلا، یہ بتایا گیا، دہاق بن ابی دہاق ابن سفیان جو ایک صحابی تھے، انہوں نے پھر آ کے بتایا، اور وہ گورنر، کہ جب مجھے گورنر بنایا گیا تھا اور اس موقع پر کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا ان کے علاقے میں، تو اس وقت جو ایک آدمی تھا شیم دبابی، اس کی بیوی کو جو ہے اس خامند کی دیت میں سے حصہ دلوایا گیا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود لکھ کر دیا تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے جب ان کے سامنے یہ چیز آئی تو پھر انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور اس چیز کو پھر انہوں نے نافذ کیا۔ اگلی حدیث ہے عن المسور بن مخرمہ قال، مسور بن مخرمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا استشارہ عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب نے مشورہ کیا فی املاس المرأتی، عورت کے پیٹ کا بچہ ضائع کرنے کی دیت کے بارے میں۔ املاس، املاس المرأتی، املاس کہتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ ہے کسی عورت کے، اور کسی نے اس کو مارا، کسی دوسری عورت نے، کسی نے اس کو مارا، اور وہ بچہ جو ہے وہ پیٹ کے اندر ہی مر گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کی دیت کتنی دی جائے گی؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں۔ تو فقال المغیرۃ بن شعبہ، تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، قضا فیہ بغرۃ عبد او امۃ، آپ نے اس میں غلام مرد یا عورت دینے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ فقال عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اتنی بمن یشہد معک، میرے پاس ایسا آدمی لاؤ جو تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی دے سکے۔ قال فشہد محمد بن مسلمہ، تو کہا کہ محمد بن مسلمہ نے جو ہے انہوں نے پھر گواہی دی تھی۔ تو پیٹ کے بچے کی دیت کا مطلب ہے کہ کوئی عورت جو ہے اس کو کسی نے مارا، اور وہ بچہ جو ہے وہ اس کا حمل ساقط ہو گیا اور بچہ مر گیا۔ اس میں پھر آگے ڈیٹیل ہے کافی کہ کوئی ابورٹ کروا لے یا ڈاکٹرز کی غفلت سے مر جائے، یا عورت خود بھی اگر ابورٹ کروا لے، تو ہم بہرحال ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم دیت کا ٹاپک تو نہیں پڑھ رہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس چیز یہ جو ہے اس میں جو ہے یہ جو فیصلہ جو کیا گیا تھا، کیا تھا کہ پھر غلام یا جلونڈی جو ہے وہ دیے جائیں گے، مطلب دیت کے معاملے میں وہ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ ہمیں پتہ ہی ہے نا کہ وہ ان کو آزاد کراتے تھے شروع اسلام کے اس دور میں، غلاموں کو پھر اس طریقے سے جو ہے وہ آزاد کروایا گیا تھا۔ اگلی حدیث ہے صحیح بخاری کی ہے، ان بجالہ، بجالہ نے بیان کیا سنۃ سبعین عام حجہ، 70 ہجری میں حج کیا گیا تھا، مصعب بن الزبیر بأہل البصرۃ، مصعب بن زبیر نے بصرہ والوں کے ساتھ، عند درج زمزمہ، قال زمزم کی سیڑھیوں کے پاس، انہوں نے بیان فرمایا کنت کاتبا، میں کاتب تھا، لجز ابن معاویۃ عم الاحنف، احنف بن قیس کے چچا جز بن معاویہ کا، فاتانا، تو وہ ہمارے پاس آیا، کتاب عمر بن الخطاب، عمر رضی اللہ کا ایک مکتوب آیا، یعنی کہ جیسا سیکٹری نہیں ہوتے جو لکھتے ہیں، تو وہ آیا، قبل موتہ بسنۃ، وفات سے 1 سال پہلے، فرقو بین کل ذی محرم من المجوسی، جس پارسی نے اپنے محرم عورت کو بیوی بنایا ہو تو ان کو جدا کر دو، ٹھیک ہے، اس میں یہ حکم لکھا ہوا تھا۔ ولم یکن عمر، اور نہیں لیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے، اخذ الجزیہ، انہوں نے جزیہ نہیں لیا تھا، من المجوسی، پارسیوں سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس چیز سے پہلے۔ اب یہ جو مجوسی جو ہوتے ہیں نا، کہ یعنی کہ یہ جو واقعہ جو ہے نا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک حکم نامہ بھیجا تھا جو ان کی شہادت سے 1 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ اس میں ان کو ملا تھا، اور اس میں کیا تھا کہ مجوسیوں میں یہ فرق نہیں
کہ مجوسیوں کے اندر جو ہے نا یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ان کے مذہب کے اندر ہے یا ان کا ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ انسسٹ جو ہوتی ہے نا، یعنی کہ جو محرم رشتے ہوتے ہیں جیسے بہن کا رشتہ ہے تو اس میں بھی وہ فرق نہیں کرتے اور اس سے بھی شادی کر لیتے ہیں. تو ان کے دور میں بھی ایسا ہی تھا، وہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے. اور ابھی بھی اگر مجوسی اگر ہوں گے تو ان کے ہاں یہی پریکٹس ہوگی. ہمارے شاید ملک میں اس طرح نہیں ہے، شاید بہت ہی کم ہو، تو ہماری اس وجہ سے کوئی اتنا ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آتی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے وہ جزیہ نہیں لیا کرتے تھے مجوسیوں سے، یعنی وہ کہتے تھے کہ مجوسی جو ہے یہ مشرک نہیں ہے. تو اور مشرکوں سے تو ہم جزیہ لے سکتے ہیں ان کو ذمہ بنا کے، مگر یہ کون ہے ان کا پتہ نہیں چلتا کہ مشرک ہیں یا اہل کتاب تو نہیں ہے، تو اس لیے وہ ان سے جزیہ نہیں لے رہے تھے. یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف جو صحابی رسول ہیں انہوں نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا. تو جو ہی انہوں نے سنا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وہ رائے واپس لی. ٹھیک ہے، یہ کہ حتیٰ شاہدہ عبد الرحمن بن عوف نے کہ عبد الرحمن بن عوف نے گواہی دی تھی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذها من مجوسی حجرہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر کے پارسیوں سے جزیہ لیا تھا تو وہ بھی لینے لگے. مجوسی جو ہوتے ہیں نا آتش پرست ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، زورسٹرین کہتے ہیں ان کو، اور ہم ان کو اپنی زبان میں پارسی کہتے ہیں. تو جزیہ جو ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے جو نان مسلم سے لیا جاتا ہے مسلم حکومت میں، اور اس کے بدلے ان کی جان مال عزت اور ان کی عبادت گاہوں اور ہر چیز کی جو ہے حفاظت کی جاتی ہے. لیکن یہ وہی بات ہے، اکثر پھر اس میں وہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو انہوں نے منع کیا تھا کیونکہ وہ والے معاملات جو کہ جس میں انسانی عزت اور احترام اور جان کا احترام جو ہے وہ اگر خطرے میں ہو تو پھر اس چیز کو نافذ نہیں کیا گا. جس طرح بعض عمر رضی اللہ کے دور میں ایک مصر کا جو واقعہ ہے کہ اس میں دریائے نیل میں کسی لڑکی کو بہت زیادہ زیور پہنا کے پھینک دیا جاتا تھا کہ پانی اگر کم ہو گیا تو ان کا کیا تھا کہ پھینکیں گے تو پانی زیادہ آ جائے گا. تو اس چیز کو بھی انہوں نے منع کیا تھا کیونکہ مسلم حکومت کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیز کی اجازت نہیں. اور اسی طرح ہی ایسی چیز جو کہ عزت و احترام کے خلاف ہو، یعنی کہ بہن سے شادی کرنا بے شک ان کے مذہب کا حصہ ہوگا لیکن یہ سوسائٹی کو خراب کرنے والی بات ہے، تو وہ پھر جو تھا اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی تھی. ٹھیک ہے جی، اگلی حدیث ہے عن امتی زینب بنت کعب بن عجرہ، زینب بن کعب بن عجرہ کی پھوپھی جو تھی فریہ بنت مالک راوی ہیں، ان الفریات بنت مالک ابن سنان وہی اخت ابی سعید الخدری اخبرتها. فریہ بنت مالک بن سنان سے مروی اور ابو سعید خدری کی بہن ہیں، وہ بیان کرتی ہیں انہا جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسألہ ان ترجع الى اہلها فی بنی خضرہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ آپ سے اجازت لے کر اپنے خاندان بنی خضرہ میں چلی جاؤں. فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلْبِ أَعْبُدِ اللَّهُ أَبْقُو، کیونکہ میرا شوہر اپنے ان غلاموں کی تلاش میں گیا تھا جو کہ بھاگ گئے تھے. حتی اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، یہاں تک کہ میرے شوہر نے ان کو جا لیا مقام قدوم کے اطراف میں مگر انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے آئی تھی ان ارجع الی اہلی، کہ مجھے اپنے اہل میں لوٹ جانے کی اجازت دیں. فإنی لم یترکنی فی مسکنی یملکہ، کیونکہ اس نے مجھے اپنے مملوکہ مکان میں نہیں چھوڑا. ولا نفقۃ، اور نہ ہی کوئی خرچ بچا کے رکھا ہے. قالت، تو وہ کہنے لگی، بیان کرنے لگی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر پہلے تو اجازت دے دی. قالت فخرجت، کہ کہنے لگی پس میں آپ کے پاس سے نکلی. حتی اذا کنت فی حجرتی او فی المسجد، کہ میں حجرے میں یا مسجد نبوی میں ہی تھی. دعانی او امر بھی، کہ آپ نے مجھے بلایا، میرے بارے میں حکم دیا یا میرے بارے میں حکم دیا. فدعیت له فقال،
कई फ़कुलती, तो मैं आपके लिए बुलवाएगी, तो कहा कि तूने कैसे कहा, यानी कि क्या कहा था। फ़रद्तु अलैहिल क़िस्सतल्लती ज़करतु मिन शअनि ज़ौजी क़ालत, तो मैंने अपने किस्सा यानी शोहर का सारा वाक़या जो था वो मैंने दोबारा बता दिया। क़ाल, तो आपने फरमाया, उम कुसी फ़ी बैतिक, अपने शोहर के मकान में सुकूनत इख्तियार कर, हत्ता यबलुगल किताबु अजलहु, हत्ता कि किताब अल्लाह की बयान की हुई मुद्दत जो है वो पूरी हो जाए। क़ालत फ़अतदत्तु फ़ीही अर्बअत अशहुरिन व अशरा, कहती हैं कि मैंने फिर इस मकान में अपनी इद्दत पूरी की, यानी 4 महीने 10 दिन। क़ालत, बयान करती हैं, फलम्मा काना उस्मान बनु अफ़्फ़ान अरसला इलैया, बयान करती हैं कि जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु का दौर खिलाफत आया तो उन्होंने मेरी तरफ पैगाम भेजा। फसानी ज़ालिका, और मुझसे इस मसला की तफसील दरियाफ्त की। फ़खबर फ़अख़बरतुहु फ़त्तबअहु, तो मैंने इन्हें तफसील से खबर दी, चुनांचे उन्होंने इस पर अमल किया। वक़दा बिही, और इसी के मुताबिक फैसला किया, यानी कि वही वो बात जो उन्होंने अपना जो वाक़या था वो सारा उन्होंने बताया। तो हम ये भी जो पढ़ रहे हैं इसमें हमने ये देखा है कि जब सुन्नत मौजूद हो तो फिर और किसी की राय की जो है वो कोई हैसियत नहीं। तो यहाँ पर हमने वो वाले मामलात जो हैं वो डिस्कस किए हैं कि इवन के खुलफा भी मौजूद है, और 3 खुलफा का वाक़या हमने पढ़ा, अबू बकर रज़ी अल्लाह का, उस्मान रज़ी अल्लाह का, और उमर रज़ी अल्लाह के। उनके पास कुछ वाक़या कुछ ऐसे मसाइल आए जिसमें उनको उस मसले के बारे में इल्म नहीं था, और उन्होंने अपनी राय जो उनकी पहले थी या उन्होंने जो राय उस टाइम इख्तियार की हुई थी, जब उसको उन्होंने दूसरे लोगों से दरियाफ्त किया तो उनको उस मसला के बारे में इल्म हुआ, और उन्होंने फिर अपनी राय जो राय थी उससे रुजू किया कि अगर एक सही हदीस आ गई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय मौजूद है, तो फिर मेरी राय उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक जो है ये भी आपका ख़त्म हुआ। कल हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और मेरा ख्याल में अब आपके 2 या 3 टॉपिक रह गए हैं, जिसमें से शायद 2 टॉपिक थोड़े लंबे हैं, और 2 मेरा ख्याल में इतने लंबे नहीं है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।